बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है और माह ज़ुल्हज शरीफ की चूँकि आमद है और आज या कल इसका चाँद नज़र आ जाएगा, तो माह ज़ुल्हज शरीफ का जब चाँद नज़र आ जाए तो तभी आपने ये वजीफ़ा करना है। और कम अज़ कम ये वजीफ़ा एक दिन का है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको जितने दिन चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो एक ही दिन में आपका जो काम है वो हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, ये क्या काम कर सकता है? ये प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, महबूब को हासिल करने के लिए, किसी की मोहब्बत हासिल करने के लिए, किसी रूठे हुए को, नाराज़ को मनाने के लिए, दूर गए हुए को वापस बुलाने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए, या दुनिया की कोई भी ख्वाहिश जो आपकी है वो पूरी करने के लिए, कोई तमन्ना है आपकी, कोई आपकी हाजत है जो आप हासिल करना चाहते हैं लेकिन आपको वो हासिल नहीं हो रही है, तो आप इस वजीफ़े के साथ वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये वजीफ़ा है ही ऐसा। ख़ास करके अमूमन तो लोग इसको मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोहब्बत तो इसके लिए एक अदना दर्जे की चीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ हासिल हो सकती हैं, क्योंकि मोहब्बत तो एक इंसान की चाहत है और मैं तो इस चाहत को भी बहुत कम मानता हूँ। हकीकत ये है कि हमारी नज़रों में या हमारी सोच के मुताबिक जो मोहब्बत होती है वो ये होती है कि एक इंसान, एक मर्द या एक औरत हमें अच्छी लगती है और हम ये चाहते हैं कि वो मेरा हो जाए और उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। हमें लगता है कि अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, या हमें चैन नहीं आएगा, हमें नींद नहीं आएगी, या हमारा जो ज़िंदा रहने का मकसद है वो फजूल है, हमारी ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं है अगर वो नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ मोहब्बत के लिए पैदा नहीं किया कि आप किसी गैर की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी बसर कर दें। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो ये अल्लाह ताला का इनाम है कि उसने हमें अपनी ज़ात के लिए पैदा किया है। अब चूँकि शैतान हमारे साथ है तो शैतान इंसान को वसवसा डालता है, बरगुलाता है, गैरों की मोहब्बत हमारे दिल में डालता है, हमें उसके लिए बेचैन करता है, हमें दर्द देता है, तकलीफ़ देता है, हमें चैन नहीं आता और हमें उसी के ख्याल आते हैं। तो दुनिया में इंसान बहुत परेशान हो जाता है। तो ये सारी जो है ये एक शैतान की चाल है। अगर आप ऐसे हालात से गुज़र रहे हैं तो सबसे पहले आप शैतान के शर से पनाह मांगें और उसके बाद फिर आप मज़ीद कोई ना कोई कोशिश करें। तो बिल आखिर ये मोहब्बत का वजीफ़ा है, मोहब्बत करने वालों के लिए है, तो इसके साथ आपकी मोहब्बत आपको हासिल हो जाएगी। लेकिन कि हर इंसान की मोहब्बत महबूब नहीं होता, हर इंसान की जो मोहब्बत है वो औरत नहीं होती, हर इंसान की मोहब्बत जो है वो मर्द नहीं होता। किसी को किसी चीज़ से मोहब्बत होती है, किसी को किसी चीज़ से मोहब्बत होती है, किसी को दौलत से प्यार होता है, कोई हुस्न का आशिक होता है, कोई मकाम व मर्तबे का चाहने वाला होता है, किसी को कोई चीज़ महबूब होती है, किसी को कोई चीज़ महबूब होती है। तो इंसान की ज़िंदगी जो है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ भरी हुई है और इंसान की बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनके साथ इंसान अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारता है और वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है। और इंसान को लगता है कि अगर मेरी ये ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी तो मेरा ज़िंदा रहना किसी काम का नहीं है, या मेरा इस दुनिया में आना जो है वो ज़ाया हो गया। ये जो वजीफ़ा है ये अल्लाह ताला की एक शान का है, अल्लाह ताला की एक सिफत का है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का वजीफ़ा है। अब इसकी जो मफ़हूम और इसके मुतल्लिक़ जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर इसका माना है कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर शय पर कादिर है। अब जो शय है ये क्या शय है? हम शय तो सुनते हैं कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन ये शय क्या शय है? तो शय का अगर हम मफ़हूम जानने की कोशिश करेंगे तो शाअ यशाउ शैअन इसका माना होता है चाहत। तो इसका सादा लफ्ज़ों में अगर हम ये माना करेंगे तो इसका माना ये होगा कि अल्लाह ताला हर चाहत पर कादिर है। अब यह है कि अल्लाह ताला की एक अपनी चाहत है और एक इंसान की चाहत है। इस मफ़हूम में जाएंगे तो ये बहुत वसी हो जाएगा, लेकिन हमारी चाहतें अब हमारे एतबार से हैं, अल्लाह ताला की जो चाहत है वो अल्लाह ताला की ज़ात के एतबार से है। और हमारी जो चाहते हैं ये अल्लाह ताला की चाहत के आगे कुछ भी नहीं है।
کہ ہماری جو چاہت ہے یہ دنیا ہوگی، مال ہوگا، دولت ہوگا، سونا ہوگا، چاندی ہوگی، حسن ہوگا، خوبصورتی ہوگی یا کچھ بھی ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت بہت پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت بہت اعلیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دل میں جب کسی چیز کی چاہت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس چیز کا پانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، کوئی ناممکن نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، کن ہو جا، پس فیکون وہ ہو جاتی ہے۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ ٹکتی نہیں ہے، اس کی چاہت کے آگے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی چاہت کے سامنے سب کو جھکا نہ لے۔ تو ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے اپنی چاہت کو حاصل کرنا ہے۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کس طرح اپنی چاہت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے، اور ہماری جو چاہتے ہیں وہ کتنی چھوٹی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا چاہت لے کر جا رہے ہیں۔ تو عموماً ایک میرا دوست ہے، اس کا ایک واقعہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے دل میں کسی کی محبت جو ہے وہ آ گئی، وہ اس کو محبوب ہو گیا۔ اب وہ اس سے کچھ لمحے کے لیے جب جدا ہوا، ایک جگہ پہ رہتے تھے، وہ جب واپس اپنے گھر میں گیا تو رات کو اس کو اپنے محبوب کی یاد آئی اور اس کو نیند نہ آئی۔ تو یہاں تک کہ نیند تو کیا، اس کو چین نہ آیا، نہ اس نے کھایا نہ اس نے پیا، اور اس کو وہ رو رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو جب اس کی یہ کیفیت تھی، اتنی دردناک اس کی کیفیت کہ نہ نیند آ رہی ہے، نہ سکون آ رہا ہے، نہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے، نہ کچھ پینے کو دل چاہتا ہے، بلکہ وہ آہیں بھر بھر کے، آنسو بہا بہا کے رو رہا تھا۔ حالانکہ کچھ لمحے کی جدائی تھی، لڑائی بھی نہیں تھی، ویسے ہی تو اپنے والدین کے وہ پاس تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا محبوب اس کے دل میں اتنا گھر کر گیا کہ وہ اپنے سارے گھر والوں کے پاس ہونے کے باوجود بھی سب سے جدا تھا، اور اس کا جو دوست ہے وہ اس سے دور رہ کر بھی اس کے بہت قریب تھا۔ تو جب وہ رو رہا تھا اور اس کی یہ کیفیت تھی تو اچانک اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اے انسان، کہ تو دیکھ کہ تیری جو محبت ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، کہ تیرے دل میں ایک انسان کی اتنی محبت ہے کہ اس کی وجہ سے تجھے نیند نہیں آ رہی، اس کی وجہ سے تجھے بھوک نہیں لگ رہی، اس کی وجہ سے تو نے کھانا چھوڑ دیا ہے، اور اس سے ایک لمحے کی جدائی تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اور تم آہیں بھر بھر کے، آنسو بہا بہا کے رو رہے ہو۔ تو کیا یہی چاہت تمہارے مالک کی تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں یہ وجود عطا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا ہمارے دل میں کبھی ایسی محبت اللہ تعالیٰ کی بھی پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہمیں نیند نہ آئے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم کھانا کھانا چھوڑ جائیں، ہمیں بھوک لگنا، بھوک ختم ہو جائے، پیاس مٹ جائے، اور انسان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں اور وہ رو رہا ہو؟ تو یقیناً اگر ایسی محبت ہمیں مل جائے تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی محبت ہمارے دل پر غالب نہیں آ سکتی۔ تو اس خیال نے اس کو اپنے محبوب کی محبت سے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی تو وہ محبت اس کو حاصل نہ ہو سکی، لیکن ایک خیال نے اس کا اتنا خیال کیا کہ چونکہ وہ پاک خیال آ گیا تو اس ذات کا خیال بھی آ جائے، وہ ذات اپنے بندے کو، اس اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا خیال بھی آ جائے تو وہ اپنے بندے پر اپنی رحمت نشاور فرما دیتا ہے۔ تو اس ذات نے پھر اس انسان پر یہ کرم کیا کہ اس کے دل سے اس کی جو اتنی محبت سی وہ ختم کر دی، اس کی شدت کم کر دی، اور اس کی دوستی تو رہی، بعد میں رہی نہ رہی، لیکن اس کی جو شدت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یعنی کہ وہ جو شیطان کا اثر تھا جو اس کو تڑپا رہا تھا، وہ اس کے دل سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رموو فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی خوش بختی ہے کہ اگر ہمیں ایسی محبت نصیب ہو جائے، ایسا جذبہ نصیب ہو جائے۔ تو اگر آپ کی کوئی بھی چاہت ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، اور آپ کی کوئی تمنا ہے، آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار آپ کا نہیں چل رہا ہے، تجارت میں آپ کو نفع نہیں آ رہا ہے، آپ کی بیوی آپ سے پیار نہیں کرتی، آپ کا خامند آپ سے محبت نہیں کرتا، گھر والے آپ سے نفرت کرتے ہیں،
وغیرہ وغیرہ ایوری تھنگ، کوئی بھی آپ کی پرابلم ہے اور آپ اس سے پریشان ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کا پاک نام اس کا ورد کریں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو ماہ ذوالحج شریف کا چاند نظر آنے والا ہے، تو جب ماہ ذوالحج شریف کا چاند نظر آ جائے تو اسی رات ہی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھنا ہے، اول اور آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے کم از کم اس کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ساتھ شامل کر لینا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اس طرح آپ نے پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک دن میں ہی آپ کا جو کام ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اتنا بڑا اسم ہے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اور اگر یہ آپ وظیفہ کر لیتے ہیں، اس کے آپ عامل ہو جاتے ہیں، اس کی آپ زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، تو یقیناً میرا ایمان کہتا ہے یا میرا وجدان کہہ لیں کہ اگر آپ اس صفت کے، اس ذکر کے، اس آیت کے آپ عامل بن جاتے ہیں اور اس کی صفات آپ میں پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا، جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، کیونکہ اس میں چاہت ہے۔ تو انسان کو سوال کرنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے، کسی سے کوئی بات کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جہاں پہ انسان کی خاموشی بھی کام آ جاتی ہے، جہاں پہ ہمیں بولنا نہیں پڑتا، ہمیں شور نہیں کرنا پڑتا، اور ہمیں زیادہ وہاں پہ جا کے شور شرابے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صدقے دل کے ساتھ آپ اس مالک کی طرف اپنے دل کا رخ کر دیں تو وہ ذات ایسی ہے کہ جو دل کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مالک کا ہم پہ اتنا کرم ہے، اور ہمارا مالک اتنا کریم ہے کہ وہ ہمارے دلوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لولا اربطنا علی قلبہا، کہ میں ان کے دل سے رابطہ کرتا ہوں۔ تو ایمان والوں کے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہے، تو جب ہمارا دل اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو وہ ذات تو پہلے ہی ہماری طرف متوجہ ہے، یقیناً پھر آپ کو اپنی زبان سے نہیں کہنا پڑے گا، جو آپ کے دل میں آئے گا وہ ہو جائے گا، جو آپ چاہیں گے وہ مل جائے گا۔ تو یقیناً اگر آپ کو یہ مقام مل جاتا ہے تو پھر آپ کی چاہت کوئی محبوب تو نہیں رہے گا، آپ کی چاہت کوئی عورت تو نہیں ہوگی، آپ کی چاہت کوئی جانور تو نہیں ہوگا، پھر اگر چاہت ہوگی تو پھر وہ ایسی چاہت ہوگی کہ جس چاہت پہ تمام چاہتے انسان نثار کر دے۔ تو میں نے تو کچھ عرض کرنا تھا، میں نے اپنی محبت سے یا اپنی عقیدت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا ہے، اس میں آپ کی چاہت پر منحصر ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی ہر چاہت پوری ہوگی۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جائز ناجائز، حرام اور حلال یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، اگر اس میں آپ کمی بیشی کرتے ہیں تو اس میں آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا میں آپ کچھ نفع بھی حاصل کر لیں گے تو آخرت میں آپ ضرور جو ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یقیناً دنیا بہت چھوٹی ہے، آخرت بہت بڑی ہے، دنیا کے اعتبار سے آخرت کے مناظر بہت بڑے ہیں، اور قبر کی جو رات ہے وہ بہت مشکل ہے۔ کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، صرف ڈر لگتا ہے تو قبر سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ قبر مومن کا سب سے پہلا امتحان ہے۔ تو اس لیے ایسا کچھ کر جائیں اور ایسی کچھ چاہت رکھ لیں، ایسی کچھ تمنا کر لیں کہ جس کے ساتھ آپ کی دنیا کی تمام جو چاہتے ہیں وہ ختم ہو جائے، اور پھر ایسی چاہت ہو کہ جس چاہت پر انسان کی تمام جو چاہتے ہیں وہ نثار ہو جائیں، کیونکہ آقا تو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے وہ تمام محبتوں کا مرکز ہے۔ تو ہماری جو تمام محبتیں ہیں، ہماری جو تمام وفائیں ہیں، ہماری جو تمام چاہتے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک محدود ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی سے اور سے محبت نہیں ہوتی۔ تو ہم پر دل میں، ہمارے روح میں سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ ہمارے رسول کی ہونی چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا خود خدا سے محبت کرنا ہے، یہ بھی ایک بہت عظیم موضوع ہے، لیکن میں نے عرض کرنا تھا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فضیلت عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے جب ماہ ذوالحج شریف کا چاند نظر آ جائے، آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے، اول اور آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم آپ نے 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ دینا ہے۔ اس طرح آپ کا جو وظیفہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو زیادہ پڑھیں تو آپ اس کو 1100 مرتبہ بھی روزانہ پڑھ سکتے ہیں، 7 دن، 11 دن، 21 دن یا 41 دن آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے عامل بننا چاہتے ہیں تو مستقل طور پر آپ 1.25 لاکھ مرتبہ اس آیت کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، آپ اس کے عامل بھی ہو جائیں گے، اور پھر زندگی بھر کے لیے آپ اس آیت کے عامل ہو جائیں گے۔ اور اس ساتھ بسم اللہ شریف کو آپ نے ساتھ ضرور شامل رکھنا ہے، ساتھ آپ کی بسم اللہ شریف کی زکوٰۃ بھی ہو جائے گی، اس کے بھی آپ عامل ہو جائیں گے، تو آپ کے بہت سارے جو فائدے ہیں وہ ہو جائیں گے، اور اس کا جو کامل فیضان ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو بھی میں عرض کروں گا، جب کبھی موقع ملتا ہے تو وہ ریکارڈ کر کے آپ کے لیے پیش کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا عظمت اور کیا شان عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو کیا کیا کمالات حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھیں۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔